शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज़। काफ़ी वक्त पहले की बात है कि मुल्क ईरान में एक बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करने वाला था, और अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको इस बात की दिली तौर पर खबर हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी, और वो सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या मामला है, मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ। ये सोचकर उसने वज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की, लेकिन घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे महल से अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी बेचैनी में इजाफ़ा हो रहा था और उसकी तबीयत इंतहाई मुस्तरिब हो रही थी। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूम कर देख लिया है, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो खिलाफ आदत हो और खिलाफ मामूल हो। लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, कोई है जिसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। तो सिपाही कहने लगा कि चलिए फिर से चलते हैं। तो सुल्तान कहने लगा कि अभी नहीं, फजर की आज़ान हो जाए, नमाज पढ़ के फिर चलेंगे। सिपाही ने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। फजर की आज़ान हुई और उन्होंने नमाज फ़जर अदा की और फिर भेस बदलकर ईरान की गलियों में निकल खड़े हुए। और जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। वो सुल्तान करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने जब करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि वो मर चुका है। सिपाही ने कहा, सुल्तान, ये बेहोश नहीं है, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुका है। बादशाह को बहुत दुख हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी। एक आदमी मुर्दा हालत में है, और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने भी लोग वहाँ से गुज़र रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी और बज़ाहिर नेक लग रहे थे, वो सब मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके, क्योंकि बादशाह ने हुलिया बदला हुआ था। बादशाह को बहुत हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं, फिर भी इस तरह मुर्दे की बेहुरमती कर रहे हैं और इस पर आवाज़ें कस रहे हैं। बादशाह ने लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि अरे भाई, इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुल्तान उस वक्त एक आम आदमी के लिबास में था। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, हमें क्यों बुला रहे हो। सुल्तान ने कहा कि इस दरख्त के नीचे ये आदमी मुर्दा हालत में पड़ा है और यकीनन इसकी मौत की खबर तुम सबको है, लेकिन तुमने इसको उठाया क्यों नहीं। कौन है ये शख्स, इसके घर वाले कहाँ हैं, और तुम लोग क्यों इस पर आवाज़ें कस रहे हो और क्यों लानत कर रहे हो। क्या तुम्हारी इंसानियत मर गई है। लोगों ने कहा कि आप नहीं जानते, लगता है कि आप इस शहर में नए आए हैं। ये आदमी बहुत ही गुनहगार और जालिम इंसान है, शराबी है। सुल्तान कहने लगा कि क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं, और क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें इस बात का दर्स नहीं दिया, और इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, और यहाँ पर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को इसकी खबर कर दे। दर हकीकत इसके साथ साथ तुम्हारे ज़मीर भी मुर्दा हो चुके हैं। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और घर की तरफ चल पड़े। लोगों ने मैयत घर तक पहुंचा दी। वहां जाकर सुल्तान ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी निकली। उसकी बीवी ने शौहर की लाश देखी तो रोने लगी। लोगों ने कहा कि ये बिला वजह रो रही है, इस बदबख्त के लिए रोने से बेहतर है कि इंसान इसकी मगफिरत के लिए दुआ करे। बहुत बुरी हालत में दुनिया से गया है, खुदा जाने अब इसकी बख्शिश होगी या नहीं। लोगों ने कहा, हमने इसे यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, अब हम इसके जनाजे में हरगिज़ शरीक नहीं होंगे।
قبر پر بھی نہیں آئیں گے، خدا جانے قبر میں کتنے سانپ اور بچھو ہوں گے۔ یہ بہت بڑا بدکار تھا اور ہم لوگ اس کا کسی بھی حد تک ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ ہی جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لوگ تو یہ کہتے ہوئے وہاں سے جا رہے تھے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ ایک درخت کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر سلطان کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہیں، وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ شرابی تھا، زانی تھا اور ہر رات کسی عورت کے پاس جا کے بدکاری کرتا تھا، اور پھر یہ شراب بھی پیتا تھا اور شراب بیچتا بھی تھا، اور اس کا سارا کاروبار حرام کا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بری باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں تھے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے لوگوں سے یہی توقع تھی، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں، حقیقت انہیں نظر نہیں آتی، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، یہ میرا اور میرے رب کریم کا معاملہ ہے، بے شک وہ بڑا مہربان ہے اور مجھے بخش دے گا، حتیٰ کہ میری موت ہو جائے گی اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں گے تو ایک اللہ کے نیک بندے کو میرے پاس بھیجا جائے گا، وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر بہت ہی گنہگار تھا، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ اس نے نہ کیا ہو۔ شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا اور ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھا۔ نیکی کا کوئی بھی کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا، نہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ روزے رکھتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، بس ہر وقت برائی میں مشغول رہتا تھا۔ ان ساری برائیوں کے باوجود اس میں ایک خوبی تھی کہ یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، اور ہر چاند کی 11 تاریخ کو وہ سب گناہوں کو ترک کر دیتا اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے گھر میں مٹھائی بنواتا اور پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ کس خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے ہو تو یہ سینہ چوڑا کر کے بڑے فخر سے کہتا، آج میرے پیر کا دن ہے، میں اسی خوشی میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ وہ پوچھتے کہ تمہارا پیر بھلا ہے کون؟ اتنے گنہگار شخص کا پیر کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتا کہ میرا پیر وہ ہے جو پیروں کا بھی پیر ہے۔ لوگ جب میرے شوہر سے پوچھتے کہ تمہارا پیر کون ہے، بتاؤ تو صحیح کہ بھلا اتنے گنہگار شخص کا پیر کون ہو سکتا ہے، تو میرا شوہر سینہ چوڑا کر کے بڑے فخر سے کہتا کہ آج میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی کا دن ہے اور وہی میرے پیر ہیں۔ لوگ یہ سنتے اور مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک رات وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ایک نورانی ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور اس کو پکڑ کر جہنم سے دور لے جانے لگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، حضور یہ تو گنہگار ہے، اگرچہ گنہگار ہے لیکن ہمارا مرید ہے، ہمارا عقیدت مند ہے، بس اس کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے۔ اور پھر یوں ہونے لگا کہ میرا شوہر شراب خانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، شراب کو بیچتا ہے، شراب کو پیتا بھی ہے، لیکن میرا شوہر شراب خانے اس لیے جاتا تھا کہ جتنا ہو سکے شراب کو خرید کر گھر لے آئے اور گھر آ کر پھینک دے، اور لوگ وہی دیکھتے تھے کہ یہ شراب خانے جا رہا ہے اور وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے۔
لیکن گھر میں کیا ماجرا ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ وہ صرف میرا رب جانتا تھا اور میرے شوہر کو پتہ تھا کہ گھر میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ میرا شوہر اکثر کہا کرتا تھا کہ کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں کے کندھوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب خانے گیا اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہوا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر میں نے یہاں لا کر دفن کر دی۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے، اور اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت پھر رونے لگی اور کہنے لگی، ہرگز نہیں، وہ زانی نہیں تھا بلکہ زنا کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر رات بری عورتوں کے پاس جاتا جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھیں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے تھے اور رات میں اس عورت کے پاس جاتے اور میرا شوہر اس عورت کو اجرت دیتا۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا ہوا تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے وہ پیسے ان عورتوں کو دے کر غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتا کہ میں تجھے یہ پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تو اپنے آپ کو بیچ رہی ہے، تو یہ کام نہ کر، مجھ سے پیسے لے اور اپنا دروازہ بند کر دے تاکہ تیرے پاس کوئی نہ آئے۔ اور میرے شوہر کو لوگ اس بدکار عورت کے پاس دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ وہ اندر چلا گیا ہے، اب زنا کر رہا ہے، جبکہ میرا شوہر اس کو بہن بنا کر یہ کہتا، میری بہن، تیرے رزق کا انتظام تو اللہ کرے گا، اور تیرا یہ بھائی ہر رات تجھے اجرت دیتا رہے گا، پس تو اپنے دروازے کو کسی غیر اور نامحرم کے لیے نہیں کھولنا۔ عورتوں کو جب پیسے مل جاتے تو وہ زنا نہیں کرتی تھیں، اور میرا شوہر کہتا کہ الحمدللہ، آج اس عورت کے اور مسلمانوں کے گناہوں میں سے کچھ تو گناہ کم ہوئے۔ میں اسے کہتی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے اور نہ ہی تیری نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ ہی تجھے دفنانا ہے۔ اور وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا، گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ بڑے بڑے علماء کرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہوئی کہ زندگی بھر لوگ جس کو برا بولتے رہے کہ یہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا عمدہ کیا ہے۔ سلطان کے حکم پر خصوصی طور پر شہر کے سب سے بڑے عالموں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی۔ سلطان سوچ رہا تھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ بات اس وقت ڈالی گئی جب تہجد کا وقت تھا، وہ وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو وہی لوگ جو اس پر تھوکتے ہوئے جا رہے تھے پلٹ کر آئے اور نماز جنازہ ہوا، اور ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے آج نادم تھے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو برا بھلا کہتے رہے، اور اس کے جنازے کو تو دیکھو کہ وقت کا بادشاہ، وقت کے ولی، علماء کرام، نہ جانے کتنے لوگ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ سلطان اپنے محل واپس آ چکا تھا، اور جب وہ سونے لگا تو سوتے سوتے اسے ایک ایسا خواب آیا کہ نہ وہ سو رہا تھا اور نہ ہی پورا جاگ رہا تھا۔ ایک الہامی کیفیت بادشاہ پر طاری ہو چکی تھی۔ اسی حالت میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سا باغ ہے، وہاں بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، اور وہی نیک آدمی خوبصورت سے لباس کو پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ کر شکریہ ادا کرنے لگا، سلطان، اگر آپ نیک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ہے، سلطان آپ کا شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کا نیک بندہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور سلطان جب ہوش کی حالت میں آیا تو سلطان نے 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے اتنے بڑے ولی کی خدمت کا یہ کام مجھے سونپا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنی رعایا کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔